नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 180 सूरह आल इमरान पारा 4। वला वा मतलब और, ला नहीं, यह सबन्ना समझें, गुमान करें, और हरगिज भी ना गुमान करें। यहाँ पर हसीबा याहसबू से और याहसबन्ना मुजारे है और नून है और नून के ऊपर शद आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मुजारे में फोर्स डाला गया है इस सेंटेंस में। तो हरगिज भी ना समझें, हरगिज भी ना गुमान करें, अल्लज़ीना वो जो यबखलूना बुख्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं। बखीला यबखलू इबखल कंजूसी करना, बुख्ल करना। बिमा उस पर जो आताहुम अता किया उन्हें, आता युती अता किया हुम उन्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, मिन फज़लिही अपने फजल से, मिन मतलब से, फज़लिही उसके फजल से मतलब अपने फजल से, हुआ वो खैरन बेहतर है, लहुम उनके लिए, बल के, हुआ वो, हुआ क्या है ज़मीर है, इंडिविजुअल ज़मीर, शर्रुन बुरा है, शर किसको कहते हैं बुराई को, वो बुराई है, वो बुरा है, लहुम उनके लिए। सयुतव्वक़ूना सा मतलब जल्द ही, जब सीन आ जाता है तो इसका मतलब होता है जल्द ही, और युतव्वक़ूना वो तोक पहनाए जाएंगे, गले में जो तोक पहना दिया जाता है, तोक पहना दिए जाएंगे, तो इसका माजी होता है तव्वक़ा और मुजारे युतव्विक़ू और अम्र तव्विक़, ता काफ वाव इसका रूट लेटर्स हैं। तोक पहनाना ये मजहूल है क्योंकि यहाँ पर देखें सीन के ऊपर या के ऊपर पेश है और आखिर से पहले जो वाह है उसके ऊपर ज़बर है, तो मुजारे में ज़बर और पेश का कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि ये मजहूल है। तो जल्द ही वो तोक पहनाए जाएंगे, और जब सीन लग जाता है तो इसके मायने फ्यूचर में चले जाते हैं, फिर प्रेजेंट में भी नहीं रहते। तो जल्द ही वो तोक पहनाए जाएंगे, माँ जो बखीलू उन्होंने बुख्ल किया, कंजूसी की, फेले माजी, बिही उसकी, उसके साथ, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है, मीरासु मीरास यानी प्रॉपर्टी, मीरास सब कुछ, हेरिटेज, अस्समावात आसमान की, वल अर्द और जमीन की, वल्लाहु और अल्लाह, बिमा उसके साथ जो, तामलूना तुम सब अमल करते हो, खबीर खूब देखने वाला है, खूब बाखबर है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कंजूस लोगों की, बुख्ल करने वालों की, कि जो अल्लाह ताला ने उनको दिया यानी माल दिया बहुत सारा, और वो जो गनी लोग हैं और वो कंजूसी करते हैं, माल दिया अल्लाह ताला ने और फिर कंजूसी करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग ये ना समझें कि वो उनके लिए बेहतर है, वो उनके लिए अच्छा है, बल्कि वो तो बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन उस माल के साथ वो तोक पहनाए जाएंगे जिन्होंने कंजूसी की होगी क़यामत के दिन, और फिर अल्लाह के लिए है सारी की सारी मिरास, यानी सब कुछ अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला ने ही तुम्हें दिया है, तुम्हारे हाथ में उसको अल्लाह ताला ने दिया है और तुम्हें उसका वारिस बनाया ताकि तुम दूसरे लोगों को दो, कंजूसी मत करो इसमें। तो सब कुछ अल्लाह ताला का है, तो फिर क्यों कंजूसी करते हो? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कंजूसी की तो वो क़यामत के दिन वो माल तोक बनाया जाएगा। तो यानी अब इसमें क्या है कि जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने फजल से दे रखी हैं, तो जब किसी मौके पर यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उनको खर्च करना पड़े तो खर्च कर दे, सदका दें, ज़कात दें, खैरात दें, कोई मदद मांगने आया उसकी मदद करें, तो जो भी जब खर्च करने का मौका आए तो उसको खर्च करें और उसको जमा रखना अपने पास, वो फिर बुरा है क्योंकि वो क़यामत के दिन फिर तोक पहनाया जाएगा। इसी से रिवायत आती है, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने माल दिया फिर उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की, तो क़यामत के दिन ये माल एक सख्त जहरीला सांप बनकर उसके गले का तोक बना दिया जाएगा
اور وہ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی. تو کنجوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تھا لیکن خرچ نہیں کیا، یا کسی کو ضرورت تھی، تمہارے پاس مال تھا اور اس کی ضرورت پوری نہیں کی، اس کو نہیں دیا، تو یہ جو ہے کنجوسی ہوتی ہے. لیکن جب ہم فضول خرچی سے بچتے ہیں تو وہ کنجوسی نہیں کہلاتی. جیسے مان لیں آپ فضول خرچی سے بچ رہے ہیں اور آپ جو ہے سوچ سمجھ کر اس کو خرچ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے کنجوسی نہیں کہلاتی. کنجوسی تب کہلائی جاتی ہے جب اللہ کے راستے سے بھی اس کو روک لیا جاتا ہے. پھر ایک حدیث میں اور یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے تو وہ خزانہ ایک گنجا 2 نقطوں والے سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا. وہ شخص گھبرا کر کہے گا کہ تو کیا بلا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھوڑ کر آیا تھا. اور پھر وہ سانپ سب سے پہلے تو اس کے ہاتھ کھا لے گا، پھر سارے بدن کو قیامت کے عذابوں میں کثرت سے اس کو عذاب دیا جائے گا، یعنی اس کے بدن کو کثرت سے. یعنی اس بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو ملتی ہیں کہ مال جو ہے وہ بہت برا ہے. اگر مال کو کسی نے اپنے پاس رکھ لیا، اپنے پاس اس کو دبا کر رکھ لیا، اس کو خرچ نہیں کیا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا خرچ کرنا ہے اور ہمارے بہت لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا خرچ کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ خرچ کر لیا، تو وہ کنجوسی بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا خرچ کر کے سمجھ لیا بہت زیادہ خرچ کر لیا، پھر کسی اور کی ضرورت آئی تو ان کو نہیں دیا کہ ہم نے تو یہاں بھی دے رکھا ہے اور ہم نے تو وہاں بھی دے رکھا ہے اور ہم تو یہ بھی مدد کرتے ہیں اور ہم تو وہ بھی مدد کرتے ہیں، ان کو اتنا قرض دے رکھا ہے، ان کو وہ دے رکھا ہے، 100 بہانے پھر بناتے ہیں، حالانکہ ہوتا بھی ہے مال دینے کے لیے. تو مال کی آیتیں آپ دیکھیں کہ کتنی کثرت سے آ رہی ہیں. تو کنجوسی کرنے والے شخص کے لیے وہ مال جس کے ساتھ اس نے کنجوسی کی ہوگی، وہ مال اس کے لیے برائی بن کر آئے گا، اس کے لیے ایک سانپ بن کر آئے گا اور جو اس کو چھوڑے گا نہیں. آگے دیکھیں. آیت نمبر 181. لقد، در حقیقت، سمع، سن لی، سمع یسمعو فعل ماضی ہے، یہ سن لیا، اللہ نے، قولا بات کو، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، قالو کہا، انا بے شک، اللہ بے شک اللہ، فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء غنی ہیں، غنی کی جمع اغنیاء، غنی مطلب مالدار، رچ. سنکتبو، سا مطلب جلد ہی، نکتبو ہم لکھتے ہیں، جلد ہی ہم لکھیں گے، وی ول ریکارڈ. جب سین لگ جاتا ہے فعل مضارع کے آگے تو وہ فیوچر میں لے جاتے ہیں، معنی پھر پریزنٹ میں نہیں ہوتے. جلد ہی ہم لکھیں گے، ما جو، قالو انہوں نے کہا، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا. قتل ہے یہاں پر، اب یہاں دیکھیں قتل ہے، بیچ میں جزم ہے، اور جب بیچ میں جزم آ جاتا ہے نا تو وہ مصدر ہوتا ہے، وہ ناؤن ہوتا ہے، وہ فعل نہیں ہوتا پھر. تو اور وقتلہم اور قتل کرنا، ہم ان کا، جب بیچ میں جزم آ جاتا ہے تو ہم اس کے معنی کرتے ہیں کھانا پینا، کرنا، اٹھنا بیٹھنا، قتل کرنا، یہ سب. وقتلہم اور قتل کرنا ان کا، انبیاء نبیوں کو، نبی کی جمع انبیاء، اور 2 طریقے سے جمع آتی ہے، نبی یونا بھی آتی ہے اور انبیاء بھی آتی ہے. اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، نا حق. وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر، نقولو ہم کہیں گے، قالا یقولو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، ہم کہیں گے، ذوقو چکھو، ذاقا یذیقو سے، ذوقو فعل امر ہے، چکھو، عذاب الحریق، عذاب الحریق جلنے کا، یعنی جلنے والا عذاب. حریق ہے نا یہاں پر، حریق کہتے ہیں جلنے کو، جلنے والا عذاب. تو یہاں پر یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ در حقیقت سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی بات کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، تو یہودی یہ گستاخی کیا کرتے تھے کہ وہ ایسی ایسی باتیں بنایا کرتے تھے کہ اوہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، محتاج ہیں اور ہم مالدار ہیں، تبھی تو ہم سے زکوٰۃ مانگ رہے ہو.
تو ایسی ایسی بات کرتے تھے. پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا پیچھے کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے گا، یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا اور وہ بھی اچھا قرض، جیسے پیچھے یہ آیت گزر چکی ہے. تو اس پر یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ تعالیٰ غریب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری باتوں کو سن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں اور ہم جلد ہی لکھیں گے. اور پھر ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح نبیوں کا قتل کیا کرتے ہیں، یعنی تمہاری سزائیں تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں اور جلد ہی لکھوائیں گے. یعنی جس وقت انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ کیا کہ نا جلدی اللہ تعالیٰ لکھوائیں گے. یعنی تم نے قتل بھی کیا، نبیوں کو ناحق مارتے تھے، قتل کرتے تھے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھوانے کی سازش کی اور یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ان کے پیچھے پڑ گئے قتل کرنے کے. کتنے سارے انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب لکھ رہے ہیں اور ہم کہیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ چکھو اب جلنے والا عذاب. اب اس عذاب سے پھر ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے کیا ہے آگے. ذالک، یہ، بما، اس وجہ سے جو، قدمت، آگے بھیجا، قدمہ یقدمو سے بنا ہے، قدمت تا کے اوپر جزم آ گیا، اور جب تا کے اوپر جزم آ جاتا ہے تو یہ کس کی وہ ہوتی ہے، فعل کی علامت ہوتی ہے، فعل ماضی کی اور فیمیل والے سیگے کی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو آگے بھیجا، اس نے آگے بھیجا، تو یہ ماضی میں ہوتے ہیں پھر معنی. ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے. اب جو جتنے بھی دو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ سب عربی میں فیمیل مونس کہلائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جو سیگا استعمال ہوتا ہے وہ مونس کا ہوتا ہے، فیمیل کا ہوتا ہے. ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا، نہیں ہے، بالظلام، ظلم کرنے والا. دیکھیں لام کے اوپر شد آ گیا، ظلام، ظلم کرنے والا، یعنی بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ان سب کو نا جس میں شد ہوتا ہے یا فورس ہوتا ہے اس کو صرف فیل کیا جا سکتا ہے عربی میں. للعبید، بندوں پر. عباد بھی بندوں کے لیے آتا ہے اور عبید بھی بندوں کے لیے آتا ہے. اب دیکھیں یہ اس وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں دیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات آگے بتا دی کہ میں ان کو سزا کیوں دوں گا، جہنم میں ان لوگوں کو کیوں ڈالوں گا، کیونکہ جو انہوں نے آگے بھیجا، اپنے لیے آگے بھیجا قیامت کے دن کے لیے، یعنی اپنے نام اعمال میں جو وہ لکھوا رہے ہیں اس وجہ سے ان کے لیے یہ ظلم، یہ جو ہے سزا ہے، اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ذرا بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں. کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے نمازیں چھوڑ دی، اگر میں نے ایک ٹائم کی بھی نمازیں چھوڑ دی تو میرا کتنا بڑا نقصان ہے اور مجھے اس کی کتنی بڑی سزا بھگتنی پڑے گی، یہ انسان کو پتا ہوتا ہے. اور یہ کتنی بار قرآن میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، کتنی بار لوگ نصیحت کر چکے ہوتے ہیں، دائی لوگ سب نصیحت کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر، وہ تو خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. جب اس کو بار بار بتا دیا، قرآن میں بھی بتا دیا، حدیث میں بھی بتا دیا کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے اس کی اتنی سخت سزا ہے. کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس کی کیا سزا ہے، اور پھر اگر اس کو وہ سزا ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. اس نے اپنے نام اعمال میں کچھ اچھا لکھوایا ہی نہیں، اس نے تو صرف نیگیٹو اپنے نام اعمال میں لکھوا دیا. اب فرشتے بیٹھے ہیں نا، دونوں طرف ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں. اب فرشتے جو ہیں وہ ہم جو ہے نمازیں چھوڑنے، ہم فرشتوں کو خود لکھوا رہے ہیں کہ ہاں بس وہ لکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہم خیرات نہیں کر رہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں. پورے دن میں ہم اتنے بے شمار گناہ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے، اور سارے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ان کی سزا کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے معمولی گناہ کی سزا ہمیں پتہ ہوتی ہے، بدعت کتنا بڑا گناہ ہے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی بے دھڑک اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا، ذرا بھی ہمارا دل نہیں کانپتا
ان گناہ کو کرتے ہوئے، ان بدعت کو کرتے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہ اس وجہ سے ہوگا، جو اتنی سزائیں ملیں گی اس وجہ سے ملیں گی جو تم نے آگے بھیجا اپنے لیے. تم نے خود نے وہ لکھوائی، تم نے خود آگے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو بار بار نصیحتیں کری. اللہ تعالیٰ نے دائی بھی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی بھیجا، پروفٹس نبی بھی بھیجے اتنے سارے، پھر بھی ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں. پھر آگے دیکھیں آیت 183. الذین، وہ لوگ جنہوں نے قالو، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، عہدہ، اس نے عہد لیا ہے. عہدہ، اس نے عہد لیا ہے. یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. عہدہ، یعہدو، ایہد، بے شک اللہ نے عہد لیا، الینا، ہم سے، ہماری طرف. الا مطلب طرف، اور نہ ہماری طرف، یعنی ہم سے. اللہ کہ نہیں، ان پلس لا، دو سے جڑ کر بنا ہے یہ، ان پلس لا، کہ نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع، آمنا یؤمنو. اب یہاں پر یہ نؤمنو تھا، نؤمنا ہو گیا کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، کیونکہ اللہ ہے نا، یہ اللہ میں ان بھی چھپا ہوا ہے، یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، ان پلس لا. تو کہ نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، لی رسولی، کسی رسول پر، حتی، کسی رسول کے لیے یا کسی رسول پر، حتی، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس. عطا یاتی، دیکھیے عطا یاتی بنا ہے، یہ یاتیو فعل مضارع، اور یہ حتی کی وجہ سے زبر ہو گیا، عطا یاتینا ہو گیا. نہ یہاں پر ضمیر لگ رہی ہے، الگ سے جو ضمیر آتی ہے نا، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یا نا. اور پھر جب اس کے آگے عطا یاتی کے آگے جب با آتا ہے، حرف جر با آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. اور جب عطا یاتی بنا با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. اور اگر ود با کی پریپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ لانا، کیونکہ آگے بھی قربانین ہے، بھی ہے. تو حتی، یہاں تک کہ، یاتی ینا، وہ لائے ہمارے پاس، بھی قربانین، ایک قربانی. تاکلو، کھا جائے اسے، اکلا یاکلو فعل مضارع، کھا جائے اسے، النارو، آگ. قل، کہہ دیجئے، قد، در حقیقت، جاءکم، آئے تمہارے پاس، جاء یجیء، آنا، آئے تھے تمہارے پاس، رسول، کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، من مطلب سے، اور قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، وبالذی، اور اس کے ساتھ جو، قلتم، تم نے کہا، قالا یقولو سے، قلتم، تم نے کہا، فلیما، تو کیوں، قتلتموہم، تم نے قتل کیا انہیں، قتلا یقتلو، تم نے قتل کیا انہیں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اب یہاں پر یہودیوں کی ایک اور چال کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ تم کسی رسول کی بات تب تک مت ماننا جب تک کہ وہ رسول تمہارے پاس کوئی قربانی لے کر نہیں آ جاتا. اور جب رسول قربانی لے کر آئیں گے، یعنی ایک کھلی جگہ پر وہ کچھ قربانی کریں اور کھلی جگہ پر رکھ دیں، پہاڑ پر یا میدان پر، پھر آسمان سے ایک قربانی آگ آئے گی اور اس کو کھا جائے گی، تبھی ہم مانیں گے کہ تم ہمارے رسول ہو، ورنہ ہم نہیں مانیں گے کہ تم ہمارے رسول ہو. تو یہ بہتان ہے، یعنی یہ جھوٹ بولا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا. اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سخت بہتان تھی. اور یہ معجزہ کسی نبی کو تو دیا گیا تھا، لیکن سارے نبیوں کو یہ نہیں دیا گیا. اب جیسے حابل اور قابل جو تھے، دو شخص جو لڑ رہے تھے، ان کی قربانی کا معیار بھی کیا تھا کہ انہوں نے قربانی رکھی تھی، آسمان سے آگ آئی تھی اور اس نے کھا لی تھی، جیسا قرآن میں ذکر آتا ہے. اسی طرح کچھ نبیوں کو ایک معجزہ دیا گیا، جیسے حضرت الیاس ہو گئے، اس میں کہا جاتا ہے حضرت سلیمان یا حضرت یحییٰ
ان کو یہ معجزہ دیا گیا، لیکن سارے نبیوں کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا، کچھ کو دیا گیا. جیسے پہلے جو ہے مال غنیمت جو ہوتا تھا، اس مال غنیمت کو ایک جگہ پر کھلے میدان میں یا کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، تو وہ اس آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ سارا اس کو کھا جاتی تھی، جل جاتا تھا، کیونکہ پہلے جو ہے مال غنیمت حرام تھا پہلی شریعت میں. اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ حلال کر دیا گیا. تو ان سب وجہوں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ایک قربانی نہ لے کر آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ کل، ان لوگوں سے کہہ دو، یہودیوں سے کہہ دو، در حقیقت آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے بھی پہلے، یعنی مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سارے رسول آئے تھے اور وہ ہر طرح کی نشانی تمہارے پاس لائے تھے. صرف یہی معجزہ نہیں، ہر طرح کا معجزہ تمہارے پاس لائے تھے. اور پھر تم نے ان سے پھر اس کے ساتھ جو چیز تم نے کہی، یعنی تم نے معجزے مانگے، نبیوں نے معجزے دکھائے. جیسے صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کی قوم نے کہا تھا ہمیں تو اونٹنی دکھاؤ، ایک بہت بڑی اونٹنی اس پہاڑ میں سے نکلے اور وہ ہمارے سامنے بچہ پیدا کرے تو ہم مان جائیں گے آپ کی بات. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کری تو ان کے لیے اونٹنی آ گئی تھی. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اتنے سارے معجزے لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے سارے معجزے لے کر آئے تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو کئی رسول آئے تھے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو تم نے کہی تھی، یعنی جو تم نے مانگا تھا. پھر کیوں تم نے قتل کیا انہیں؟ یعنی جب معجزے نبی دکھا دیتے تھے پھر کیوں تم قتل کرتے تھے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی تم بات میں سچے نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انہوں نے پہلے بھی کئی رسولوں کو اسی طرح کہا کہ ہمیں معجزے دکھاؤ، لیکن جب انہوں نے رسول نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھائے تو اس رسول کی بات نہیں مانی، کسی کا بائیکاٹ کر دیا، کسی کا قتل کر ڈالا، کسی کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے یہی کام کیا. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں آگے آیت میں کہ فَإِن، تو اگر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے قربانی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن، پھر اگر، کذبوا کا، وہ جھٹلائیں آپ کو، کذبا یکذبو سے بنا ہے جھٹلانا، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، تو یہ کذبو جو ہے جھٹلائیں اور کا آپ کو، فقط تو در حقیقت، کذبا جھٹلائے گئے، مجھول ہے یہ، ماضی مجھول، کذبا، کذبا یکذبو سے بنا ہے نا، تو کذبا جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ وہ لائے تھے. اب دیکھیے جا جیسے آتا آتی ہوتا ہے، اسی طرح جا ہے، جا آپ نے پیچھے پڑھا تھا آئے، آنا، لیکن یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں لانا. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آگے حرف جر بی آ رہا ہے، پریپوزیشن بی کے ساتھ آ رہا ہے آنا. ٹھیک ہے، تو وہ لائے تھے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے لائے، کیونکہ آگے پریپوزیشن بی کے ساتھ ہے. وہ لائے بالبینات، کھلی ہوئی نشانیاں، وزبورن، زبوری اور صحیفے. زبور یہاں پر زبور کتاب نہیں ہے، یہاں پر صحیفے ہیں، کیونکہ یہ پلورل ہے، زا کے اوپر بھی زبر پیش ہے اور با کے بھی پیش. اور وہ صحیفے، والکتاب المنیر، اور کتاب روشن، منیر کہتے ہیں روشن. اب دیکھیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ فکر مت کریے، آپ پریشان مت ہوئیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کس طرح ساتھ دیتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں، وہ چاہے دائی لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں. نبیوں سے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں، کسی سے ڈائریکٹ بات کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی، اپنے بندوں کو بھی تسلی دیتے ہیں قرآن کے ذریعے. اور جب قرآن کو تھامتے ہیں نا، اور جب کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی دقت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی آیتیں لے کر آتے ہیں کہ انسان کو بالکل تسلی ہو جاتی ہے اور پھر اس کی مدد آتی ہے، غیب سے مدد آتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھی تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو وہ جھٹلائیں تو در حقیقت جھٹلائے گئے کئی رسول، یعنی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، بہت سارے رسولوں کو جھوٹا کہا گیا آپ سے پہلے. اور وہ جو ہیں ہر طرح کی نشانیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے جو مطالبے کیے سب نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان کے پاس صحیفے بھی تھے.
کتابیں بھی تھیں، روشن کتابیں بھی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی. تو آپ پریشان مت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پریشان مت ہو. ان لوگوں کی تو عادت ہے جھٹلانے کی. نشانیاں جو ہیں بہت ساری ہیں. اگر کسی کو ایمان لانا ہوگا نا تو وہ کائنات میں جو بکھری ہوئی نشانیاں ہیں نا چاروں طرف، اس کو دیکھ کر ہی وہ ایمان لے آئے گا. جیسے کہ آگے آئیں گی آیت آل عمران کے آخری رکوع جیسے کہ آئے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل والے تو وہی ہیں، یعنی جس کو اگر ایمان لانا ہو، عقل لگانی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیاں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں اس کو دیکھ کر ہی ایمان لے آئیں گے. پھر ان کو جو ہے ضرورت نہیں ہے. اور خود کا یہ میرا ایکسپیرینس ہے، اور بلکہ جن جن لوگوں نے قرآن پڑھ لیا سب اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، تو ان سب نے یہی سب بتاتے ہیں کہ اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب ہمیں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں اس کے معنی، کیونکہ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے قرآن پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. جب آپ ترجمہ سیکھ جاتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن نکالنا سیکھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہماری زندگی میں جو ہے بہت فرق آ جاتا ہے. پہلے کی زندگی یعنی قرآن سے اس طرح پڑھنے سے پہلے کی زندگی، اور جب آپ آخری پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، جب آپ پورا قرآن فنش کر دیں گے، اور اس وقت آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کتنا زیادہ فرق آئے گا. بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق آتا ہے. ہم بدل جاتے ہیں، ہمارے دل، ہمارے خیالات، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. پھر ہم جو ہے مسئلے مسائل کو لے کر ادھر ادھر نہیں جاتے لوگوں کے پاس، پھر ہم قرآن کھولتے ہیں اور ہمارے سامنے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. تو یہی ہوتا ہے، جب بھی آپ قرآن کھولیں گے آپ کے سامنے ہر مسئلے کا حل آئے گا. آیت نمبر 185، کلو نفسن، کل. دیکھیں یہ آیت کہ ہم جو ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا سے ہمیں کہیں جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں. گھر بنائیں گے اچھے اچھے اور اس گھروں کو سجانے میں لگ جائیں گے. چلیے بنا لیا، اب ان کو سجانے میں لگ گئے، اب ان کی ڈیکوریشن میں لگ گئے. اتنا سجایا کہ سارے کام ہی بھول گئے. آخرت کے کام کیا کرنے تھے، اپنے لیے کیا کرنا تھا، تیاریاں کچھ نہیں رہتا. پھر بچوں کی ذمہ داریاں، پھر ادھر ادھر کی ذمہ داریاں، بس الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، کلو نفسن، ہر نفس، کلو مطلب ہر نفس، ذائقتو، نفس مطلب جان، ہر انسان، ہر نفس، ذائقتو چکھنے والا ہے. ذائقہ کہتے ہیں چکھنے والے کو، ول ٹیسٹ، ذا واو قاف سے بنائیں، فائل ہے یہ، چکھنے والا ہے. الموتی، موت کو، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، یعنی ہر کسی کو موت آنی ہے. کسی کو پہلے آئے گی، کسی کو بعد میں آئے گی، بہرحال موت آئے گی. 60 سال تک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا 60 سال ہیں بس. اس کے بعد تو اگر آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 63 64 کے قریب، تو اتنی ہی عمر سمجھیں کہ ہے. اس کے بعد اگر کسی کو ٹائم مل رہا ہے، اس کے بعد کسی کی ایج بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ اس کو بونس سمجھے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بونس دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور نیکیاں کمانے کے لیے، یا جو بدیاں کما رہے ہیں اور بدیاں کمانے کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے. ہر پل جو ہے اپنا یہ سمجھے کہ میرا بونس والا ٹائم چل رہا ہے. جانا تو سب کو ہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. اس کو اگر ہم لکھ کر رکھ لیں نا، ہر وقت ہمارے دماغ میں اگر یہی چھوٹی سی آیت رہے کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، تو انسان پھر سیدھے سیدھے راستے پر چلے گا. لیکن ابھی موت کا پورا پکا یقین ہوا ہی نہیں ہے. اتنا یقین، اگر اتنا یقین ہو جاتا نا موت کا، تو پھر ہم اس دنیا کے پیچھے اتنا پڑتے ہی نا، اس دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتے ہی نہیں. ہم اب ہمارے جو مسلمان میجورٹی ہے ان کو پتا ہے یہ بات کہ قبر میں جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، بہرحال یہ ہونا ہے. لیکن پھر بھی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کہ ہمیشہ یہیں پر ہی رہنا ہے. پھر آگے دیکھیں، وَإِنَّمَا، اور بے شک، تُوَفَّوْنَا، تم پورا دیے جاؤ گے. توفونا، پورا دیے جاؤ گے. یہ مجھول ہے، مضارع مجھول. وفا، یوفی اور وفی، پورا دیے جاؤ گے. اجورکم، تمہارے اجر. اجورا، اجر کی جمع اجور، تمہارے اجر. یوم القیامتی، قیامت کے دن. فمن، تو جو کوئی، زحزحا، دور کر دیا گیا. زحزحا کہتے ہیں بچا لیا گیا، دور کر لیا گیا. مجھول ہے یہ بھی، زحزحا یزحزحو، اور یہ زحزحا ہے.
ماضی مجھول، تو جو کوئی بچا لیا گیا یا دور کر لیا گیا، عن النار آگ سے، وادخلا اور وہ داخل کر دیا گیا، ادخلا یدخلو سے بنا ہے یہ، ادخلا اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ یہ 4 حرفی ماضی پر ہے نا، تو اس میں داخل کرنا ہوتا ہے، کسی کا کسی کو داخل کرنا. اور جب دخلا یدخلو آتا ہے نا 3 وزن پر، دخلا یدخلو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ داخل ہوا، یعنی خود داخل ہونا، کسی اور نے نہیں کرا. تو یہاں پر 4 ہے، یعنی وہ داخل کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے تھرو داخل کر دیا گیا، الجنتا جنت میں. فقد تو در حقیقت فازا وہ کامیاب ہو گیا، فازا فعل ماضی وہ کامیاب ہو گیا، فازا یفوزو فز فائز اور مفوز وہ کامیاب ہو گیا. وما اور جو، وما اور نہیں ہے، یہاں پر ما کا مطلب ہم نہیں کریں گے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، اور نہیں ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع الغرور متاع سامان، غرور دھوکے کا، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکا ہے، دھوکے کا سامان ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بہرحال تم دنیا میں کچھ بھی کرو، میری نصیحتیں مانو یا مت مانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اختیار دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فل چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات یا نہیں مانتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں، جانا تو سب کو یعنی میرے پاس ہی آنا ہے، ہر نفس کو موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آئے گی. پھر موت آنے کے بعد جو بھی ہر انسان کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا، یعنی اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، تو وہ نیکی تمہارے سامنے آ جائے گی، اس کا اجر تمہیں مل جائے گا، فوراً اجر مل جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اجر دینے میں ڈیلے نہیں کریں گے، تمہیں پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن. اور جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، سچی کامیابی اور وہی ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اگر تم آگ سے بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو بھی کوئی آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہی اصل میں کامیاب ہو گیا. اور ہم کیا سوچتے ہیں، یہاں پر بڑی ڈگری لے کر کسی کا کہیں نمبر آ جائے، سول سروسز میں آ جائے یا میڈیکل میں آ جائے یا کہیں بھی آ جائے، وہ IITN بن جائے، کچھ بھی، تو وہ کیا سوچتا ہے اب تو میں کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں، دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی ڈگری لے کر آپ سچ میں کامیاب نہیں ہوئے. اصل کامیابی تو ہے اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے، اس خطرناک آگ سے بچا لیے گئے. جہنم کے بارے میں جیسے آگے آئے گا بہت زیادہ ڈسکرائب ہوگا جہنم کے بارے میں، ایسا لگے گا کہ وہ لائیو ہے، وہ کوئی زندہ چیز ہے، دہاڑ رہی ہے، پکار رہی ہے، فرشتے اس کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. 70,000 فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو لگام ڈال کر پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ جیتا جاگتا کچھ نظر آتا ہے وہ جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں جہنم کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہو گیا. تو ہمیں کس کی کوشش کرنی ہے؟ ہمیں اصل کامیابی بھی کی کوشش کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا میں کچھ نہیں کرنا، نہیں، دنیا میں تو کرنا ہی ہے. دنیا اور دین جو ہے ہمارا الگ نہیں ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہر طرح کا علم، دنیا میں بھی علم حاصل کرنا ہے، اور ایسا علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، انسانیت کے بھی کام آئے. ہمیں ہر فیلڈ میں بھی جانا ہے، ہمیں میڈیکل میں بھی جانا ہے، ہمیں ڈاکٹری میں بھی، ہمیں جو ہے سول سروسز ہو گیا، ایڈمنسٹریشن ہو گیا، کہیں بھی ہو گیا، ہر جگہ جانا ہے تاکہ ہر جگہ مسلمان جائیں، پھیلیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کریں، بڑی پوسٹ پر بھی جائیں. لیکن یہ نہ سمجھے کہ وہی کامیابی ہے، بس اب ختم سب، اب ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، بلکہ وہاں جانے پر بھی کیا سوچنا ہے کہ نہیں، ابھی تو اصل کامیابی کی طرف دوڑ ہے. اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے، شروع سے لے کر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، موت تک، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. وہی ہے جو کامیاب ہو گیا. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ بار بار اس کی تکرار آئے گی، کہ دنیا صرف دھوکا ہے اور انسان اسی دھوکے میں پڑا ہوا ہے. دھوکا ہی تو ہے یہ. جب ہم مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، تو دنیا ایسی لگے گی جیسے ہم ایک ہی دن جی کر گئے تھے، جیسے ہم کچھ دیر کے لیے آئے تھے دنیا میں، جیسے صبح سے شام کے لیے یا شام سے صبح تک کے لیے، بس اتنا ہی ٹائم ہمیں لگے گا.
تو یہاں وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دنیا تو صرف ایک دھوکہ ہے، اور شیطان اسی دھوکے میں ہمیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان بھی تو دھوکہ دے رہا ہے نا ہر وقت انسان کو، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی صرف اسی دھوکے میں پڑا رہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 186، لا تبلون، لا تبلون، ضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ دیکھیں یہاں پر شروع میں لام آ گیا اور نون کے اوپر شد آ گیا۔ جب یہ دونوں کا کمبینیشن آ جاتا ہے نا، لام کا اور نون کا، اس کو کہتے ہیں ہیوی تاکید، ہیوی فورس، ثقیلہ، یعنی ہیوی فورس کے لیے آتا ہے وہ، تو یعنی بہت زیادہ فورس کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اس ہیوی تاکید کو بھی صرف فیل کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس شدت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ، ضرور تم آزمائے جاؤ گے، بلا یبلو سے، یہ تبلون، ضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ اب لا سے بنائیے، اب لا یبلی، اب لا یبلی، ابلی، ضرور تم سب آزمائے جاؤ گے، فی میں، اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، اور اب تمہاری نفسوں میں، یعنی اپنے آپ میں، تمہاری نفسوں میں، ولا تسمعن، اور ضرور تم سنو گے، لام یہاں پر بھی وہی فورس آ رہا ہے، ہیوی تاکید، ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے جو اوتو، دیے گئے، عطا یاتی سے بنا ہے، یہ مجھول ہے، اوتو، جو دیے گئے، الکتابہ، کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، اذن، اذیت، تکلیف، کثیرن، بہت سی، کثیر بہت سی، وَإِن، اور اگر، بہت بہترین آیت ہے یہ، اس کو بہت زیادہ نوٹ کیجیے گا اس آیت کو، وَإِن، اور اگر، تصبروا، تم صبر کرو، یہ تصبرونا تھا، صبر یصبرو سے، اور یہ تصبرونا تھا، ان کی وجہ سے یہاں پر نون گر گیا، مضارع ہے یہ، اور ان جب آتا ہے نا تو وہ مصدر کے معنوں میں کر دیتا ہے فعل کو، تو اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کرو، تتقونا تھا یہ بھی، اور نون گر گیا ان کی وجہ سے، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک ذَلِكَ، یہ، من عزم الامور، من مطلب سے، عزم مطلب ہمت، امور کام، امر کی جمع امور کام، ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ آزمائش ہر کسی کی ہونی ہے، جو ایمان لے کر آ گیا تو اس کی آزمائش ہونی ہی ہونی ہے، اس کو جو ہے پھر وہ یہ نہ سمجھے اس کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت بنا دی جائے گی۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں اور پیچھے جائیں، لیڈیز جتنی بھی صحابیات تھیں ان کی زندگیوں پر غور کریں، کتنے کتنے بڑے کام کیے اور کتنی آزمائشیں ان کے سامنے آئیں۔ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں ضرور تمہاری آزمائش ہوگی اور تم ضرور آزمائے جاؤ گے، اپنے مالوں میں بھی آزمائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزمائیں گے اور مال لے کر بھی آزمائیں گے، کسی کو غریب کر کے آزمائیں گے، کسی کو غنی کر کے آزمائیں گے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم کیا کرتے ہو ان پیسوں کا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک انسان کے پاس کسی وقت پیسے ہوتے ہیں اور کسی وقت نہیں ہوتے، کسی وقت وہ مالدار ہو جاتا ہے اور کسی وقت غریب ہو جاتا ہے، تو یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر حال میں تمہیں آزمایا جائے گا، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری نفسوں میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی تمہیں، تمہاری اولاد کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا، تم خود بھی آزمائے جاؤ گے، تمہیں تکلیفیں دے کر بھی آزمایا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور سنو گے لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب سے تم ضرور سنو گے، اور مشرکین سے جنہوں نے شرک کیا، تکلیف دینے والی باتیں آج ہوتی ہیں نا، اسلام کے خلاف اتنے پروپیگنڈا ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف اتنی تکلیف دہ باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف غلط غلط باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف غلط غلط باتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف غلط غلط باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہونا ہے، یہ تو آزمائش ہے، تم ان سے ضرور سنو گے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہوں یا نان مسلم ہوں، وہ تمہیں اذیت والی باتیں سنائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے تو تمہارا دل دکھے گا،
تو آج اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا خون اتنا جوش میں کیوں آ جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ تو آزمائش ہے، تمہیں تو صبر سے کام لینا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آگے کیا بتایا کہ تم ان سے وہ اذیت دینے والی باتیں سنو گے، لیکن اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان کی اتنی اذیت دینے والی باتوں پر یہ نہیں کہا گیا ان کو مار دینا، کاٹ دینا، ان کو قتل کر دینا، نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ آپ کو اذیت دینے والی باتیں سنا رہے ہیں، گھر والے ہیں، باہر والے ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، یا کوئی بھی ہے، نان مسلم ہے، مسلم ہے، کوئی بھی اگر آپ کو اس لائن میں آنے کے بعد بھی یا نارمل مسلمانوں کو اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس پر ہمارا خون نہیں کھولنا چاہیے، ہم جو ہیں ایگریسو نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمیں کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے وقت میں تمہیں صبر سے کام لینا ہے، تقوی سے کام لینا ہے۔ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے مسلمانوں کی شان کے خلاف، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، یا اسلام کے خلاف غلط باتیں؟ کیونکہ وہ ابھی غافل ہے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اصلی مطلب اس کے پتہ ہی نہیں ہے، ابھی وہ غافل ہیں۔ جس دن انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ ایسی باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور جو ہر در میں ان کو چاہے پتہ ہو یا نہیں پتہ وہ تو ستانے کے لیے کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنے صبر سے کام لیا، صحابہ کرام نے دیکھیں کتنے صبر سے کام لیا، ہر طرح کی باتیں ان کو سننی پڑتی تھی۔ اور پھر گھر سے بھی دیکھیں، ابھی آپ جو ہیں آپ کے اپنے لیے بھی یہ آیتیں ہیں، جتنے لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ریگولر آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی، ان کے فرینڈز بھی، ان کے پڑوسی بھی، اور ہر کوئی یہ کہے گا، گھر والے خود بھی یہ کہیں گے کہ تم تو ملانی بن گئی ہو، تم کس فیلڈ میں جا رہی ہو، یہ دیکھو یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو سیکنڈ پرائیورٹی ہے، تمہیں فرسٹ پرائیورٹی تمہیں رکھنی ہے، تمہیں اپنی دنیا پہ بڑی بھی دھیان دینا ہے، تم اپنی جاب کا کرو، تم اپنے اس کا کرو، وہ ایگزام دو، یہ ایگزام دو، یہ تو بعد کی بات ہے، ٹائم بچے تو کر لینا۔ اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی کہ اگر آپ نصیحتیں کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ جو ہیں اتنے آکورڈ ہو گئے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو دین کے راستے پر اگر چلائیں گے تو آپ کو گھر سے ہی سننی پڑے گی۔ یہ بات آپ لکھ لیں، آپ کو گھر والوں سے ہی سننے کو ملے گی کہ تم کیا بنا رہی ہو اپنی اولاد کو، تم ان کو آکورڈ بنا رہی ہو، اتنا ریلیجیس بنا رہی ہو، کٹر بنا رہی ہو، اس طرح کی باتیں آپ کو بے شمار سننی پڑیں گی۔ اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے اور اپنا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اس لائن کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کام کو کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑنا۔ کوئی اللہ سے بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور جو سب سے بڑا ہے اس کی کتاب پڑھنا سب سے شان کی بات ہے، سب سے زیادہ بڑی بات ہے، سب سے زیادہ عزت والی بات ہے۔ زندگی جینا آ جائے گی، آخرت میں کیا ہے سب پتہ چلے گا، تو ہمارے مسئلے مسائل اسی سے حل ہوں گے، اور کسی چیز سے حل نہیں ہو سکتے۔ تو کوئی کچھ بھی کہے آپ کو یہ کام نہیں چھوڑنا، کیونکہ پھر بار بار یہ آیتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کام تو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ صبر والے ہوں، جو کہ استقامت والے ہوں۔ استقامت دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کریں گے۔ جہاں بھی بہت زیادہ مشکلیں آئیں اس کو پڑھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں، سوچیں یہ تو آزمائش ہے، یہ ایک اور چیلنج ہے، اب اس چیلنج سے نمٹنا ہے، اب تو شیطان سے اور میری لڑائی ہو رہی ہے، بس اب تو مجھے لڑنا ہے اور جیتنا ہے، بس اب وہ چیلنج آپ کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو حل کرنا ہے یہ آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، قرآن کے ذریعے مدد حاصل کریں، اس کو کھول کر دیکھیں، آپ کے سامنے ہر مسئلے کے حل آ جائیں گے، حکمت آپ کو آ جائے گی۔ لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے یہ، اور بہت مشکل ہے اس کو حاصل کرنا، 30 پاروں تک صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت بڑی شیطان کی فوجیں پیچھے پڑ جاتی ہیں، ہر روپ میں، ہر شکل میں۔ وَإِذْ، اور جب، اخذا، لیا، اللہ نے، میثاقا، پکا وعدہ، الذین، ان لوگوں سے جو، اوتو، دیے گئے، الکتابہ، کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، ضرور تم بیان کرو گے اسے۔ دیکھیں کتاب جس کے پاس آ جاتی ہے نا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث بنائے جاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیتے ہیں، اور کیا وعدہ؟ ضرور تم بیان کرو گے اسے۔ اب اس ورڈ کو بھی ذرا فیل کریں، لام آ گیا یہاں پر، لام تاکید، اور نون کے اوپر شد آ گیا،
ڈبل فورس آ گیا اس میں کہ یہ ہر حال میں ضرور ضرور، نو کمپرومائز اس کے ساتھ، کہ ضرور تم بیان کرو گے، بینا یبینو سے ضرور تم بیان کرو گے اسے، للناسی لوگوں کے لیے، ولا اور نہیں تکتمونہ تم چھپاؤ گے اسے، کتم یکتمو سے فعل مضارع، اور نہیں تم چھپاؤ گے اسے، فنبذوہ تو پھینک دیا اسے، فا مطلب تو، نبذا کہتے ہیں پھینکنے کو، تو نبذو فعل ماضی، تو پھینک دیا ہو اسے، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھ کے، ظاہر کی جمع ظہور ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے، واشترو اور انہوں نے بیچ ڈالا، اشترا یشتری سے بنا ہے، اشترو فعل ماضی، اور انہوں نے بیچ دیا، بھی اس کے ساتھ، سمانن قلیلن تھوڑی سی قیمت کو، تھوڑی سی قیمت پر، فبئسا تو کتنا برا ہے، جو یشترون وہ سب خرید اور فروخت کرتے ہیں، شرع یشری سے نا، وہ سب خریدتے اور بیچتے ہیں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اہل کتاب جو بنے، یعنی یہودی عیسائی، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا کہ تم اس کو ضرور بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا، اللہ تعالیٰ کی اس بات کی پرواہ نہیں کری، وہ بھی کس کی طرح ہو گئے، جیسے آج ہمارے مسلمان ہیں، وہی سیم حالات بنی اسرائیل کے تھے، بنی اسرائیل جیسے جیسے کر رہی ہے ویسے ہی آج ہم بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، سارا وعدہ اللہ تعالیٰ کا توڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا یہ کہ کتاب کو بیان کرنا ہے، آگے تک پہنچانا ہے اور اس کو چھپانا نہیں ہے، ہم نے کیا کرا، اس کو چھپا لیا، انہوں نے بھی چھپا لیا لوگوں سے، اپنی عام پبلک سے انہوں نے ہر بات چھپائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں وہ سب انہوں نے چھپایا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کیا لکھا تھا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سب انہوں نے چھپایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا اور اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، کس لیے، تھوڑی سی قیمت کے لیے، کیونکہ یہودی یہ کام بھی کرتے تھے نا، اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو وہ اس سے پیسے لیتے تھے، اور پیسے لینے کے بعد وہ اس کو اس کی مرضی کے اکارڈنگ جو ہے مرضی کے اکارڈنگ مسئلے بتاتے تھے، جیسے آج بھی مسئلے مسائل میں لوگ جو ہیں گھبراتے نہیں ہیں اور کچھ بھی بتا دیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں نا کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ میڈیا میں آتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں پیسوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں چند پیسوں کے لیے، تو کیا ہوگا اس سے، صرف تھوڑی سی قیمت پر، کتنا برا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو 20 کتنا برا ہے جو انہوں نے خرید اور فروخت کیا، بہت برا ہے یہ، پیسوں کے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے جھوٹ بیان کر دینا، بلکہ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کو سچ سچ بتانا۔ اب دیکھیں جب ہم اس لائن میں آتے ہیں تو بہت سے مسلمان ہی ہمارے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہ قرآن کیوں پڑھا رہے ہیں، آپ جو ہیں اس کو بیان کیوں کر رہے ہیں، یہ تو صرف علماؤں کا کام ہے، یہ تو صرف مفتیوں کا کام ہے، یہ تو صرف پڑھے لکھوں کا کام ہے، جس کے پاس 14 علوم ہیں یہ اس کا کام ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی سامنے والا صحیح پڑھا رہا ہے، جتنا اس کو پتا ہے اتنا تو وہ پڑھا رہا ہے، تم اتنا بھی نہیں پڑھا رہے ہو، تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چھپا رہے ہیں، عام پبلک سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا رہے ہیں، صرف یہ کتاب ریسائٹیشن کے لیے آئی تھی، یعنی صرف اس کو پڑھو، اس کا ریسیٹیشن کرو، صرف پڑھو بس، یعنی بس اس کی عربی پڑھتے جاؤ، ایک قرآن پورا کر لیا، 2 پورا کر لیا، بس گنتی پڑھاتے جاؤ اور اس کو سمجھو بھی نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو اپنا حق مانگے گا قرآن، اور اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنا اور آگے تک بیان کر دینا، اس کو چھپانا نہیں، آگے تک پہنچا دینا، ورنہ اس کی سزا بھی وہی ملے گی جو بنی اسرائیل کو دی گئی۔ آیت نمبر 188، لا نہیں، تحسبنا ہرگز بھی نہیں آپ سمجھیں، حسیبہ یا حسبو، اس میں بھی شدت آ گئی، ہرگز بھی نہ آپ سمجھیں، بہت فورس ڈال کر کہا جا رہا ہے، الذین ان لوگوں کو جو، یعنی انہیں جو، یفرحون وہ سب خوش ہو رہے ہیں، یفرحون خوش ہونا، وہ سب خوش ہو رہے ہیں، فریحہ یفرحو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے وہ جو خوش ہو رہے ہیں، بما اس پر جو، اتو انہوں نے کیا، یعنی وہ لائے، عطایاتی لانا ہوتا ہے نا، تو اتو وہ لائے، مطلب انہوں نے کیا، جب کچھ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے عربی میں تو اس کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ اس برائی کو لائے، یعنی انہوں نے کیا، اس پر جو، اتو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، احبا یحبو سے بنا ہے، فعل ماضی مضارع ہے یہ، کیونکہ یا آ گیا شروع میں اور آخر میں واو نون، تو فعل مضارع ہے، اور وہ جو پسند کرتے ہیں، ان کے، یحمدو وہ تعریف کیے جائیں، یحمدو حمد سے بنا ہے یہ،
ہاں میم دال حمد، حمیدہ یحمدو احمد، اور یہ جو ہے مضارع ہے مجہول، مضارع مجہول، کیونکہ یا کے اوپر پیش ہے اور آخری سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، تو مضارع میں پیش اور زبر کا کمبینیشن کیا بتاتا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ مضارع میں، ماضی میں صرف ہمیں پیش ہی دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو، اگر شروع والے لیٹر پہ پیش ہے تو وہ مجہول ہوگا، لیکن مضارع میں دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، ایک تو شروع والا اور آخر سے پہلے والا۔ پیش اور زبر کا کمبینیشن بتاتا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ کہ وہ تعریف کیے جائیں، یحمدونا تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا۔ کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما اس کے ساتھ جو لم یفعلوا نہیں انہوں نے کیا۔ فعل یفعلوا سے لم یفعلوا، لم جو ہے فعل مضارع کے آگے آتا ہے اور فعل مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، یعنی ڈڈ ناٹ کے معنی میں کر دیتا ہے۔ نہیں انہوں نے کیا، فلا تو نہیں، فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، تحسبنہم آپ سمجھیں انہیں، تو ہرگز بھی نہ سمجھیں انہیں، کیونکہ لام بھی آ گیا اور نون کے اوپر شد بھی آ گیا، یعنی اس میں بھی فورس ڈالا گیا ہے، ہرگز بھی نہ سمجھیں ہم انہیں، بمفازۃ نجات پانے والا، کامیاب ہونے والا۔ پیچھے آیا تھا نا فازا یفیزو پیچھے آیا تھا، اسی سے یہ بنا ہے نجات پانے والا۔ تو دیکھیں فوز یعنی یہ جو ہے مفازتن، فوز سے بنا ہے، فا واو زا، کسی مصیبت سے بچ جانا اور ساتھ ہی کسی پسندیدہ چیز تک پہنچنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بھی مصیبت سے بچ جانا اور ساتھ ہی کسی پسندیدہ چیز تک پہنچنا۔ تو یعنی پھر اس سے کیا لیا جاتا ہے، نجات پانا اور پناہ کی جگہ دونوں ہی آ جاتے ہیں اس میں۔ نجات پانے والا، من العذابی عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ یعنی پیچھے کس کی بات بتائی جا رہی ہے، اہل کتاب کی بات بتائی جا رہی ہے، پیچھے جو مشرکین مکہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی گستاخیوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، کس طرح انکار کیا۔ پہلی بات تو ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیان کرو گے، کیونکہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آ گئی اس کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اس کو آگے بیان کرنا، اس کو چھپانا نہیں، عام کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو بیان تو کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ کوئی اگر کچھ پوچھنے آ جاتا تھا اس کو بھی وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ پیسے لے کر جو سامنے والا جو چاہتا تھا اس کے اکارڈنگ فتویٰ دے دیا کرتے تھے اور اس سے پیسے لے لیا کرتے تھے، تو تھوڑی سی قیمت پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو وہ لوگ بیچ دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور گستاخی کی بات ہو رہی ہے ان کی یہاں پر کہ ان سے وہ جو ہیں یہودی یا اہل کتاب جو تھے وہ جو کام نہیں کرتے تھے اس پر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ جیسے بخاری شریف میں آتا ہے، ان کی چھپانے کی بات پر بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کچھ معلوم کیا کہ بتاؤ کہ تورات میں ہے کہ نہیں، انہوں نے اس بات کو چھپا لیا جبکہ وہ تورات میں تھا، اس کے خلاف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا، یعنی جو بتانا چاہیے تھا وہ بتایا نہیں، اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف بیان کر دیا، اور اپنی حرکت پر بہت خوش ہوئے کہ نعوذ باللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیا، یعنی ہم نے اتنا تعریف والا کام کیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں، مفسرین ہیں، کہ ایک تو ویسے بھی ہمیں تعریف جو ہے، جب ہم کوئی اچھا کام کر لیں تو تعریف، اس میں تمام تر تعریف کس کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لی، اتنے بڑے سے بڑے کام کیے، تو اس میں کس کی تعریف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی تھا کہ وہ بڑی سے بڑے کام کرتے تھے لیکن تعریف کس کی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہمیں بھی جب ہم سے کچھ ہو جائے تو کوئی کچھ بھی لائف میں، یا چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، ایون اگر آپ نے کھانا بھی اچھا بنا لیا اور تو آپ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا بنایا، تو اس پہ بھی آپ کہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، کیونکہ اس نے یہ صلاحیت دی، اس نے یہ اسکل دی اور ہم یہ کام کر پائے۔
تو ہر چیز میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف. ٹھیک ہے، اگر کوئی تعریف نہیں بھی کر رہا تو آپ کو اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجھے تھینک یو بھی بولے گا یا تعریف بھی کرے گا. پھر ایک اور آتا ہے اس میں آیت 188 سے ریلیٹڈ کہ شان نزول کے ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلوا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق کو چھپایا، اصل بات نہیں بتائی اور غلط بات بتائی. پھر سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو ہم قابل تعریف ٹھہرے اور آپ کو یعنی آپ کو ہم نے بے وقوف بنا دیا، آپ سے حق بات چھپا لی، تو اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی. پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کچھ منافقین تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور جب وہ مسلمان آتے تو وہ طرح طرح کے بہانے بنایا کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح تمام مسلمانوں کی تعریف کی جا رہی ہے ہماری بھی تعریف کی جائے. یعنی کرتے تو کچھ نہیں تھے اور کیا چاہتے تھے کہ ہماری بھی تعریف کی جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر وقت ان کو یہ لگا رہتا ہے بس میری تعریف ہونی چاہیے، بس میری تعریف ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ ہوتا ہے تعریف کا کہ اگر کوئی تعریف نہ بھی کرے تو وہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں، میں نے اتنی محنت کری اور کسی نے میری تعریف بھی نہیں کری. کیوں؟ لوگوں کے لیے نہیں کرنا تھا وہ کام، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا تھا. اگر دل میں یہ نیت ہے کہ میری تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ تعریف دلوا دیں گے دنیا میں، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ بالکل زیرو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جو ہے لوگوں کی خاطر کیا تھا، اس کا اجر بھی جا کر لوگوں سے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. یعنی تعریف سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی ہے، دنیا میں اور آخرت میں ہر چیز، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے. اگر تو یہ جو ہے نا تعریف کیے جانا، ہمارے من میں اگر یہ آ جائے ہماری تعریف ہونی چاہیے، تو یہ بھی نفاق کی علامت ہوتی ہے. یعنی اس انسان کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے، کیونکہ منافق بھی یہی حرکت کرتے تھے، کرتے کچھ نہیں تھے اور سوچتے تھے تعریف کی جائے. تو پھر جب بھی ہم سے کچھ اچھا کام ہو جائے تو کیا سوچیں کہ ہر چیز تو اللہ کے کنٹرول میں ہے. اگر اللہ چاہتا تو مجھے نہ چن کر کسی اور کے ذریعے یہ کام کروا سکتا تھا. اگر اللہ چاہتا کسی مخلص انسان کو بھی چن سکتا تھا. جب بھی شیطان خیال ڈالے تعریف کا تو فوراً یہ سوچیں